बच्ची को मारा कैसे उन्होंने? उसके सर जो है वो दीवारों के साथ मारे हैं, तेज धार छुरी से उस बच्ची की शायरा काट दी। उसकी हड्डियां जो है बच्ची की वो नजर आ रही थी। उनको ये लगा कि ये बच्ची बता देगी। अब इसका हल ये है कि हम इसको रास्ते से हटा देते हैं। क्या वाकई असल मुलजिम दुकानदार है? इस बच्ची का कातिल एक किसी सूरत नहीं हो सकता। इस बच्ची के कई कातिल हैं। अब्बास जट नामी शख्स है, माजी में किसी कत्ल के मुकदमे में 9 माह की जेल भी काट चुका है, जो इनकाउंटर में पार हो चुका है। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट में आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, 8 साला नन्ही कली जिसे बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और उसके साथ जो है वो ज़्यादती भी की गई। इस वक्त पूरी कौम जो है वो उस नन्ही कली मुंतहा के लिए डट कर खड़ी है कि मुंतहा को इंसाफ दिलवाया जाए। फिर सामने आता है कि मुंतहा का जो मुलजिम है उसको पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया है, क्योंकि केस CCD के हवाले कर दिया गया था। फिर एक नई खबर सामने आ जाती है कि जिसका इनकाउंटर किया वो तो असली मुजरिम था ही नहीं, मुजरिम तो असल वो दुकानदार था जिसकी दुकान थी, जो मालिक था उसका। ये सारा मामला क्या था? मुंतहा की फैमिली का क्या कहना है? वो दुकानदार असल कातिल था, असल मुलजिम था, या जिसका इनकाउंटर किया गया वो असल मुलजिम था? ये सब जानने के लिए हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर AD मलिक साहब मौजूद हैं, जो कि सरगोदा जाकर मुंतहा के घर में सारी चीज़ों को देख कर आए। जाए वकूआ को भी देखा जहाँ से आला कत्ल बरामद हुआ, उसको भी देखा, दुकान के जो हालात थे उन्हें भी देखा, और फैमिली से बात भी की। सारी डिटेल्स क्या है इन्हीं से जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। AD मलिक साहब, आप बड़े अरसे से क्राइम की बीट में बहुत से केसेस कर रहे हैं। इस केस में अलग क्या दिखा और इससे आपकी अटैचमेंट किस बात से ज़्यादा बढ़ गई? बहुत शुक्रिया हुमा। देखिए, ये जब सोशल मीडिया पर इसकी बच्ची की तस्वीरें वायरल हुई कि एक किराना शॉप के अंदर बच्ची अपने घर से 50 रुपये लेकर जाती है चीज़ लेने के लिए, तो उसके बाद वो वापस नहीं आती। बिल्कुल। मैंने जब देखा और मेरे जहन में जो सबसे पहले बात आई कि अमूमन सोशल मीडिया पर हम देखते रहते हैं कि बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह की जगहों पर जो है ना वो नाजेबा हरकत होती हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद वो नाजेबा हरकत करने वाले अपने अंजाम को भी पहुंचते हैं और कुछ अपने नाजुक अज़ा से भी हाथ धो बैठते हैं। तो मेरे जहन में यही चल रहा था कि ये दुकान किसी गली में होगी, किसी छोटे से मोहल्ले में होगी, या फिर किसी गांव में होगी, जहां पर लोगों के जहन में इस तरह की जो गलाजत है वो बरी पड़ी होती है, और वो बच्चों को देखते ही उनके जहन में शैतान हावी हो जाता है। लेकिन जब मैंने ज़्यादा स्क्रॉल किया फेसबुक को, तो बार बार उस बच्ची की मुख्तलिफ जो पेजेस थे या IDs पर ना उसकी तस्वीरें मुख्तलिफ रंग देकर जो है वो चल रही थी। लेकिन तब तक फैमिली की तरफ से किसी का मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा था कि हुआ असल में वाक़या क्या था। मैंने फिर अगली सुबह ही ये फ़ैसला किया कि मैं वहाँ जाऊँ और असल हक़ाइक़ जो है वो आवाम के सामने लाने की कोशिश करूँ। मैंने अपनी टीम को इंगेज किया और मैं अगली सुबह ही जो है वो वहाँ पर पहुँच गया सरगोदा। अब जब मैं सरगोदा पहुँचा हूँ तो मैं सबसे पहले जो देखकर हैरान हुआ कि ये जो मुझे लग रहा था कि गली मोहल्ले की दुकान होगी, जब मैंने देखा बाज़ार कुछ तकरीबन 40 फुट की रोड है। 40 फुट की रोड? 40 फुट की रोड है, खुले बड़े बाजार के। हाँ, और वो पूरी मार्केट है। 24 घंटों में वो 16 घंटे मसरूफ़ रोड है, लोगों की आमदोरफ्त है। मैं देखकर एकदम से मैं शॉक्ड हो गया कि असल में इस दुकान के अंदर कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक नन्ही बच्ची वो जाए और फिर वापस ही ना आए। अब मैंने कुछ लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि माहौल उस वक़्त बड़ा सोगवार था, हर शख्स जो जितने भी फैमिली के अजीज़ व अक़ारब बैठे थे वो बड़े अफसरदा थे, और उनके चेहरों से लग रहा था कि इनको इंसाफ चाहिए। अब देखिए, छोटे छोटे शहरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग सामने आते हुए घबराते हैं। बिल्कुल। लोग किसी को, या फिर कोई ऐसे जो लोग होते हैं वो मीडिया से अवॉइड करवाने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं कहते कि यहाँ का जो दुख है, यहाँ की जो सोगवारी है वो लोगों को बताई जाए, और जो ज़िम्मेदारान हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। मैंने उनको बताया, और फिर खुशकिस्मती हमारी या फिर उस बच्ची की थी
کے مرنے کے بعد اس کو انصاف ملنا تھا. میں نے وہاں پر جو میرے جذبات تھے، کیونکہ میں اس ننھی منتہا میں مجھے اپنی چھوٹی 7 سال کی بچی نظر آ رہی تھی اور مجھ سے وہ رہی نہیں گئی. میں کچھ ایسے موقع تھے کہ میں خود بھی آبدیدہ ہو گیا تھا. میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پایا. مجھے جب میں نے اس کے بچی کے منتہا کے والد کی طرف مائک کیا نا، تو اس کی سادگی کی انتہا یہ تھی کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے بتانا کیا ہے. اب ایک تو ان کی بچی چلی گئی اس دنیا سے، وہ معصوم سی بچی جو 3ری کلاس میں پڑھتی تھی. اس کو اندازہ نہیں تھا کہ میں اپنے گھر سے ٹہلتی ہوئی جو ہے وہ چیز لینے کے لیے جا رہی ہوں اور ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں. میں واپس اپنی ماں کے پاس نہیں آؤں گی، اپنی بہن کے پاس نہیں آؤں گی، اپنے بابا کے پاس نہیں آؤں گی. میں نے وہاں پر جو بھی موجود لوگ تھے جو افسوس کے لیے آئے ہوئے تھے، وہاں پر ایک ایکس MP تھے، انہوں نے بڑا اچھا جو ہے وہ موقف پیش کیا اور انہوں نے، میں ان کو اگر وہ سن رہے ہیں تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے غریب آدمی کے لیے آواز اٹھائی. مطلب منتہا کی فیملی نارمل سی تھی، بالکل سادہ، بالکل. اور کتنے بھائی بہن ہیں یہ منتہا سمیت 4 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے. یہ سب سے چھوٹی تھی. اور سب سے بڑا ان میں کون؟ وہ آئی تھنک مجھے یاد نہیں ہے کہ بیٹا یا بیٹی، لیکن ٹوٹل جو منتہا کے بہن بھائی تھے وہ 4 تھے. سب سے چھوٹی منتہا تھی، لاڈلی تھی گھر والوں کی. اب وہاں سے جب آغاز ہوا، اب میں نے ان سے پوچھا کہ اس دکان کے اندر، عموماً چھوٹی چھوٹی دکانوں کے اندر بھی CCTVs کیمرے لگے ہوتے ہیں. یہ تقریباً کوئی 20-25 فٹ اس دکان کی لینتھ تھی اور تقریباً 4 منزلہ یہ عمارت تھی. اور چاروں انہیں کے پاس تھیں؟ ہاں، فل عمارت تھی. بالکل. وہ جو عباس جٹ نامی جو اس دکان کا مالک تھا، جنرل سٹور کا مالک تھا، وہی اس کا مالک تھا. پراپرٹی ان کے ریلیٹیو کی تھی، کنسٹرکشن اس نے کروائی ہوئی تھی اور وہ رینٹ میں جو ہے وہ کنسٹرکشن کے پیسے جو ہے وہ مائنس کروا رہا تھا. اب یہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ اندر کیمرے نہیں تھے، تو لوگوں نے بتایا کہ سٹور کے اندر کوئی کیمرہ نہیں تھا. وہاں پر لال خان کراکری والا جس نے اپنی دکان کی حفاظت کے لیے کیمرے لگائے ہوئے تھے، اس کے کیمرے میں وہ بچی اندر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ باہر نہیں آ رہی بھی. اب بچی کی والدہ نے جب تقریباً 10 سے 12 منٹ گزر گئے تو اس نے اپنی بڑی بیٹی کو کہا کہ پتہ کرو کہ منتہا واپس کیوں نہیں آئی ہوئی. اب اس نے کہا کہ ماما وہ چیز لینے گئی ہے، آ جائے گی، روزانہ جاتی ہے. تو اس نے کہا نہیں، کافی ٹائم ہو گیا، اب پتہ کرو. اب جب کچھ اس طرح کا واقعہ ہونے والا ہو یا ہو چکا ہو نا، تو ماں کی جو ممتا ہوتی ہے نا وہ تڑپ جاتی ہے. بالکل. وہ قدرتی طور پر نا اس کے دل میں یا پھر اس کی کیفیت جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اس کو خود پر قابو نہیں رہتا بھی. اور اس ماں پر بھی وہی کیفیت طاری تھی. اب جب 10 منٹ اور گزرے تو انہوں نے اپنے خاوند سے رابطہ کیا اور خاوند جو مقتولہ کا باپ تھا وہ اپنے برادر ان لا کے ساتھ جو ہے وہ اس دکان کے اندر جاتا ہے کہ ہماری بچی یہاں پر چیز لینے کے لیے آئی تھی تو وہ واپس نہیں آئی. اب دکاندار جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کی بچی آئی تھی چلی گئی ہے. اس وقت کون تھا دکان پر جس نے انہیں بتایا؟ عباس جٹ جو اصل مرکزی ملزم ہے. آگے چل کر میں آپ کو یہ تصدیق کروں گا کہ وہ جو پار ہو گیا ملزم، جس کا انکاؤنٹر کر دیا، اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، اس کا انکاؤنٹر کیوں ضروری تھا، اس کو کیوں ریمانڈ پر لے جانا ضروری سمجھا. یہ بہت لمبی کہانی ہے، یہ بہت بڑی سازش ہو گئی ہے. ایک ملزم تو مار دیا گیا. اب جب وہ واپس آتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں بچی کی، کہیں ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا. پھر وہ بچی جس کے پاس قرآن پاک پڑھتی تھی وہ قاری صاحب بھی آئے، ان کو بتایا، وہ فوری آ گئے. وہ بھی جاتے ہیں دکاندار کے پاس. عباس جٹ پھر کہتا ہے کہ آپ کی بچی یہاں پر نہیں ہے. اب وہ جو ملزم تھا جو ارسلان، وہ بھی ڈٹھائی سے مسکرا کے کہتا جی یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے. اتنی دیر میں وہ بچی کا کام کر چکے تھے. بچی کو انہوں نے ختم کر دیا ہوا تھا. بچی کی باڈی انہوں نے ٹھکانے لگا دی ہوئی تھی. اتنے 20 منٹ میں 20 سے 25 منٹ یا زیادہ سے زیادہ گھنٹہ گزر گیا ہوگا، کیونکہ وہ پہلے ادھر ادھر تلاش کرتے رہے اپنی بچی کو، بچی نہیں ملی ان کو.
اب جب وہ CCTV کیمرے کی طرف جاتے ہیں وہ لال خان کے پاس، تو وہاں پر اس بچی کو دیکھا جاتا ہے اندر داخل ہوتے ہیں. فوری بچی کا ماموں کال کرتا ہے 15 پر، 2 کانسٹیبل آتے ہیں. روٹین کی کال سمجھ کر کانسٹیبل پہنچ جاتے ہیں. کانسٹیبلز آتے ہیں، ایک دکان کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا اس فوٹیج کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تقریباً آدھے گھنٹے کی فوٹیج سے زیادہ کی وہ دیکھ لیتا ہے، اور دیکھنے کے بعد وہ فوری SHO کو کال کرتا ہے کہ سر بچی فوٹیج میں نظر آ رہی ہے لیکن واپس ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی بھی. SHO 1 سیکنڈ جو ہے وہ ضائع کیے بغیر آ جاتا ہے واپس اسی جائے وقوع پر. آتے ساتھ ہی وہ دکانداروں کی اور ملازمین کی جو ہے وہ انٹیروگیشن شروع کرتا ہے. کتنے ملازمین تھے اس وقت؟ اس وقت جو FIR کے مطابق تو 5 تھے، لیکن جو عینی شاہدین کے مطابق ہے وہاں پر 3 لوگ تھے. ایک عباس جھٹ اور ساتھ اس کے 2 اس کے ایک عباس تھا، ایک اظہر تھا اور ایک ارسلان تھا. اب پولیس جب ان سے انٹیروگیشن کرتی ہے، پوچھ گچھ کرتی ہے، اور پھر دیکھیں ایک جرنلسٹ کی جو نگاہ ہوتی ہے، نظر ہوتی ہے، اور پولیس اہلکار کی جو نظر ہوتی ہے نا، وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہر بندے کو. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح SHO نے بھی تمام لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں اوپر لے کے چلو. اب دکان کے اندر سے یہ کاؤنٹر جو مالک بیٹھا ہوا ہے گلے کے اوپر، جس نے کیش ریسیو کرنا ہے، دینا ہے، کسٹمر نے آنا ہے، ان کو پیسے لینے ہیں، دینے ہیں. اب کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ بچی میرے سامنے سے اندر چلی گئی ہے؟ اور جو سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں سامنے، وہ سیڑھیوں کے آگے بھی انہوں نے ریک بنائے ہوئے ہیں، سامان اس کے اندر رکھا ہوتا ہے. اب اس کو کھولنا ہے تو اوپر جانا ہے، باہر سے کوئی راستہ نہیں ہے اندر آنے کا نہ باہر جانے کا. بچی وہ 8 سال کی 7 سال کی نہیں ہے، 8 سال کی بچی ہے، اور اس کی ہائٹ بھی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ چھوٹا کرولنگ کرتا ہوا بچہ آگے سے اٹھایا اور چلے گئے. بچی کو لالچ دیا گیا، اور وہ لالچ کیا تھا میں نے بڑا پوچھنے کی کوشش کی. ملزم سے نہیں، پولیس سے، کہ پولیس کو ملزم نے دوران تفتیش کیا بتایا. لیکن پولیس بھی کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ کانفیڈینشیل ہوتی ہیں، وہ نہیں بتاتی. جب میں نے ان سے پوچھا کہ اس نے دوران تفتیش کیا بتایا کہ بچی اوپر کیسے گئی، یہاں پر آ کے انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا. میں وہ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش میں ہوں، کہیں نہ کہیں سے ابھی تک نہیں ملا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں نہیں پولیس بتا رہی، کیوں نہیں بتا رہی. اب وہ بچی کو اوپر لے گئے. لے کے کون گیا اوپر ان میں سے؟ اب پولیس کی جانب سے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ارسلان لے کے گئے. یہ سارا کام تمام بچی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ارسلان نے کیا، کہ وہ ایک ہی ملزم تھا، کہ ایک ہی ملزم تھا. اب دیکھیں جو برتنوں والی دکان ہے انہوں نے CCTV کیمرے لگائے ہوئے ہیں. جو کھانے پینے والی جو چیزیں ہیں اس دکان کے اندر ایک CCTV کیمرہ نہیں لگا ہوا. اور ملازم کی کیا مجال ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ اندر سے غائب ہو جائے مالک کو بتائے بغیر. اور دیکھیں کوئی چیز ہو نا تو وہ اٹھا کے جیب میں ڈال کے بندہ چلے جاتا ہے. اب وہ بچی ہے، زندہ انسان ہے، اس کو اٹھا کے لے جانا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ اب اس دکان کے اندر سے وہ بچی کو جب 3ری منزل پر چھت کے اوپر لے جاتے ہیں، وہاں پر لے جانے وہاں پہ کوئی کمرہ وغیرہ تھا؟ نہیں، کمرہ کچھ نہیں تھا، اوپن چھت تھی. اس کے اوپر انہوں نے شیڈ، یعنی کہ بارش سے انہوں نے وہاں پہ کچرا وغیرہ جو ہوتا ہے نا وہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ شیڈ دیا ہوا تھا، اور اس کے نیچے جو کچرا وغیرہ ہے، جو خالی کاٹن ہوتے ہیں اور توڑے جو ہوتے ہیں وہ پڑے ہوتے تھے. اب وہاں پر جا کر جو پولیس نے کہا کہ جی ملزم نے جو اپنی دوران تفتیش بتایا کہ وہ بچی کے ساتھ، ظاہری بات ہے اس کی انٹینشن بچی کے ساتھ غلط کام کرنے کی تھی، اس نے وہ کیا، کیونکہ ابھی تک میڈیکل رپورٹ میں بھی کلیئر نہیں بتایا کہ اس بچی کے ساتھ سیکچول اسالٹ ہوا کہ نہیں ہوا. وہ جب PFSA کی رپورٹ آئے گی تو اس میں پتہ چلے گا. لیکن انہوں نے کچھ بتایا کہ اس کی جو شلوار تھی اس میں جب اس کو مار دیا گیا اس میں پخانہ بھی لگا ہوا تھا، اور پھر اس کے آنکھ پر بھی بڑا گہرا زخم تھا اور سر کے پیچھے بھی زخم تھا. تو وہ زخم میں نے جب پوچھے کہ وہ زخم کس چیز کے تھے تو اس نے کہا کہ جی وہ ملزم نے بچی کو جو ہے وہ زور سے اس کا سر دیوار کے ساتھ مارا ہے.
تاکہ بچی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی, بچی اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہی تھی, شور مچا رہی تھی. اور وہ ظالم انسان جو شاید اپنی درندگی کر چکا تھا یا پھر کرنے والا تھا, اس سے ہو کچھ نہیں پا رہا تھا, تو پھر اس نے کہا کہ بچی نے سب کچھ, یا پھر جو دکان کا مالک تھا وہاں پر کھڑا تھا, یا پھر دکان کا مالک کچھ کر رہا اس کے ساتھ, تو پھر انہوں نے اس بچی کو خاموش کروانے کے لیے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کہ کروانے یہ کسی کو بتا نہ دے باہر جا کے. کسی ڈیفینیٹلی اس نے جب گھر آنا تھا تو اس نے تو سب کچھ بتا دینا تھا. اب جب اس نے دیکھا کہ یہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے, وہ تو آنے والے کچھ دنوں میں پتہ چلے گا, لیکن جس چیز کا انہیں ڈر تھا نا, وہ ان کو یہ لگا کہ یہ بچی بتا دے گی. اب اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں. اب انہوں نے اس بچی کے ساتھ اس قدر ظلم کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بچوں والے ہیں نا, وہ والدین زاروں قطار ہماری ویڈیوز کو سن کر دیکھ کر رو رہے ہیں. ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ خود آ کر ان سے جو ہے وہ ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیں. اب ایس ایچ او نے کہا کہ جب میں آ گیا ہوں وہاں پر اور میں نے حالات کا جائزہ لیا, تو میں نے پھر اس کو جو ہے ارسلان, اس کو میں نے جب تھوڑا سا سختی سے پوچھ گچھ کی, تو مجھے کسی اس کے جسم کے کسی ایسے حصے پر مجھے کچھ ایسا نشان دکھائی دیا. میں نے پھر اس کو اوپر لے گیا. اوپر لے جانے کے بعد میں نے اس کی تفتیش کی, تو پھر میں نے اپنے کانسٹیبل کو کہا کہ پیچھے سے شٹر بند کر دو, نہ کوئی اندر آئے نہ کوئی باہر جائے. تب تک یہ دکان کا مالک, جو کہ بار بار پولیس کو بھی کہہ رہا تھا کہ یہاں بچی نہیں ہے, اب ان کو یہ بالکل کنفرم تھا کہ بچی یہاں سے ملنی ہی نہیں ہے. اور دیکھیں قتل جو ہوتا ہے نا, وہ چھپتا نہیں ہے, اور قاتل کے خلاف مقتول اپنے انصاف کے لیے جگہ جگہ پر نشانات چھوڑ کے جاتا ہے. اب دیکھیں اگر ایس ایچ او بھی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا, یا پھر پولیس جو عموماً جو ان کی روایات ہوتی ہے کہ 15 پر کال آ گئی, اب فون تھانے بیٹھ کے تصدیق کرتے رہتے ہیں, تو یہ اس بچی کی خوش قسمتی تھی, اس کے والدین کی خوش قسمتی تھی کہ بچی کے ساتھ تو چلو جو ہونا تھا وہ ہو گیا, مزید ضلالت کا سامنا نہیں ان کو کرنا پڑا. ایس ایچ او آیا, اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا شیخ صفدر صاحب نے, اور پھر جب انہوں نے ان کے گھر والوں کو بھی کہا کہ آپ نے بھی باہر نہیں جانا, تب تک دکان کے باہر کم و بیش 200-300 لوگ کھڑے تھے, مجمع تھا لوگوں کا. اب جو بھی عقل مند اور جو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے والا جو شخص, جو افسر ہوگا نا, وہ بڑی عقل مندی سے کام لے گا. اس نے حالات کو کنٹرول کرنا ہے, پھر اس کے بعد جا کے اس نے جو بھی معاملات ہونے ہیں وہ کرنے ہیں. اب تب تک مقتولہ کے والدین کو نہیں پتہ تھا کہ ایس ایچ او کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ نے جانا نہیں ہے, بچی یہیں پر ہے. ان کو یہ نہیں پتہ تھا, ایس ایچ او کو پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے بچی کو قتل کر دیا ہوا ہے. اب انہوں نے ان کو وہاں پر بٹھایا, باہر سے ایمبولینس بلائی اور مزید نفری طلب کر لی وہاں پر. سب سے پہلے اس ملزم کو پولیس نے اپنی تحویل میں لیا, اس کو منتقل کیا تھانے. تب بھی نہیں پتہ تھا مقتولہ کے والد کو کہ یہ ماحول کیا بن گیا ہے, یہ کیا ہو گیا ہے. جب انہیں تسلی سے کنٹرول سے کر کے حالات کو کہ بتایا کہ آپ کی بچی اب اس دنیا میں نہیں رہی, ان لوگوں نے مار دی ہے. اب یقین کریں کہ میں نے وہ جو مناظر میں آپ کو کچھ کلپس دوں گا, وہاں پر جس جگہ پر بچی کے ساتھ یہ سارا کچھ ظلم ہوا, مجھے لگتا تھا کہ اگر کچھ ٹائم اور گزر جاتا تو انہوں نے بچی یا تو اپنے لیفٹ سائڈ پر جو دکان تھی اس کی چھت پر پھینک دینی تھی, یا پھر رائٹ سائڈ پر جو دکان تھی اس کی چھت پر پھینک دینی تھی, یا پھر انہوں نے اس کوڑا کرکٹ کے ایک گٹو میں توڑے کے اندر ڈال کر اس بچی کی باڈی کو کسی ویران علاقے میں, نہر میں, ندی میں, نالے میں پھینک دینی تھی. پھر اس کے بعد شاید بچی کی باڈی اس حالت میں ملتی یا نہ ملتی. بچی کو مارا کیسے انہوں نے؟ اچھا, مارا تو میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا کہ اس کے سر جو ہے وہ دیواروں کے ساتھ مارے ہیں, آگے سے بھی, منہ سے بھی اور پیچھے سے بھی. پھر اس کے بعد جب ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا,
جب انہوں نے دیکھا کہ بچی اب خاموش ہو گئی ہے، پھر انہوں نے تیز دھار چھری سے اس بچی کی شہرک کاٹ دی، اور اس کا جو زخم تھا وہ 7.2 mm تھا، اور میڈیکل رپورٹ میں میڈیکل پوسٹ مارٹم کرنے والا لکھتا ہے کہ اس کی ہڈیاں جو ہے بچی کی وہ نظر آ رہی تھی، اتنا گہرا زخم لگا ہوا تھا. اور پھر اس کے جسم کے چہرے پر ایسے وہ بتا رہے تھے کہ پولیس جو SHO ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر جیسے انسان نے بائٹس نہیں کیے ہوتے، کہ اس قدر ان کے دماغ میں وہ حیوانیت بھری ہوئی تھی. اور پھر میں نے جب SHO صاحب سے کہا کہ سر یہ اکیلا بندہ کیسے کر سکتا ہے، آپ اپنی اس ڈیوٹی پر موجود ہیں، آپ کے ساتھ 4 کانسٹیبل ہیں، مجال ہے کہ وہ آپ کو بتائے بغیر دائیں بائیں کسی دکان میں چھپ جائیں اور آپ کو پتہ نہ ہو. آپ کو پتہ ہوگا. یہاں پر آ کر جب میں نے پوچھا مالکان کی طرف سے، تب پولیس یہی کہتی رہی کہ 1% بھی اگر کسی کا قصور ثابت ہو گیا تو اس کو اس کی سزا ملے گی. اچھا ایڈی صاحب، ابھی سامنے یہ آیا، لوگوں نے بڑی اچھے ویڈیوز بنائی کہ شکر ہے کہ اس کے جو ملزم تھا ارسلان، اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچایا، اس کا انکاؤنٹر کر دیا گیا. ہماری ہنا پرویز بٹ صاحب کا بھی بیان اس کے اوپر آیا کہ جو بھی ایسے کرے گا ہماری بچیوں کے ساتھ اس کا وہی انجام ہوگا جو ارسلان کا ہوا. لیکن اب اس کے اندر نئی چیز سامنے یہ آئی ہے کہ اس لڑکے کی والدہ کے بیان سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ میرا بیٹا ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا، اور پھر یہ ثابت بھی نہیں ہوا کہ میرے بیٹے نے کیا ہے، میرا بیٹا بے گناہ تھا، اس کو جو ہے وہ ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ، اس کا انکاؤنٹر کر کے اصل ملزم وہ دکاندار ہے. بالکل. اب سچ کیا ہے؟ کیا واقعی اصل ملزم دکاندار ہے؟ بالکل. دیکھیں، اگر ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ان کا حق ہے، وہ بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. جس ملک کے اندر آئین قانون موجود ہو، اس ملک کے اندر ماورائے عدالت قتل و غارت کرنا سمجھ سے باہر ہے. اگر وہ ملزم نے اعتراف جرم کر لیا تھا تو عدالتیں موجود ہیں. بالکل. اگر ان 4 ملزمان کا ریمانڈ لیا جا سکتا ہے تو اس کا کیوں نہیں پھر لیا جا سکتا تھا؟ وہ غریب ملازم تھا، 20 25 30 ہزار وہ سرگودا سے ہی تعلق تھا اس کا بھی. بالکل. سرگودا سے کچھ کلومیٹر آگے گاؤں ہے چھوٹا سا، وہ وہاں کا رہنے والا تھا. ان کی گھر کسی سے رابطہ ہوا آپ کا؟ نہیں، میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ اگر میں ان کی کوشش کرتا تو پھر اس غمزدہ والدہ کے دل پر تکلیف ہونی تھی اور تکلیف پہنچنی تھی. میں نے یہ مناسب ہی نہیں سمجھا. بالکل. اور ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے کیا، ان کا موقف بھی آیا سامنے. اب کچھ حد تک جو میں نے وہاں پر 1 بار نہیں 2 بار جا کر دیکھا، اور میں جس نتیجے پر پہنچا کہ اس بچی کا قاتل ایک کسی صورت نہیں ہو سکتا. اس بچی کے کئی قاتل ہیں، جتنے، اور سب سے مین جو قاتل ہے وہ اس دکان کا مالک ہے. یہ کس بنا پر آپ کہہ رہے ہیں؟ کیا کوئی دشمنی تھی اس کی فیملی کے ساتھ؟ دیکھیں، دشمنی کوئی نہیں ہے. انسان کے اندر، انسان خود اپنے آپ کا دشمن ہوتا ہے. ہم نے سنا سوشل میڈیا پر بھی زینت بنا کہ شاید کوئی ادھار کا معاملہ تھا یا پھر کوئی لینے دینے کا معاملہ چل رہا تھا، بحث ہوئی تھی بچی کے والد سے دکاندار کی. دیکھیں، مجھے اس کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں بتایا. اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو ضرور سامنے آتا. اور یہ جو ابہام یا پھر یہ جو نئی کنٹروورسی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ شاید کیس کو کمزور کرنے کے لیے کروائی جا رہی ہے. اگر ادھار کا معاملہ ہوتا تو اس بچی کا کیا قصور تھا؟ اس بچی نے ادھار لیا تھا. ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ویڈیوز میں کہ اس دکان کو بھی عوام نے کافی تشدد کا نشانہ بنایا اور عوام نے دکان توڑ دی. تو یہ جب کہیں پر ایڈی صاحب جائے وقوع ہوتا ہے تو اس ایریا کو پولیس سیل کر دیتی ہے. بالکل. اور وہ ایریا پولیس کے انڈر آ جاتا ہے. وہاں پہ کسی عام انسان کا تو جانا دور، آپ اور میرا بھی اندر گھسنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے نا، کہ میڈیا تک نہیں جا سکتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ پولیس کی نگرانی میں موجود دکان کو توڑ دیا گیا؟ اچھا، وہ جو آپ نے کہا نا کہ جائے وقوع جو ہوتا ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، وہ تب تک ہوتا ہے جب تک کرائم سین یونٹ وہاں پر شواہد اکٹھے کر رہا ہوتا ہے. جب پولیس اور PFSA کی ٹیمیں تمام شواہد اکٹھے کر لیتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کرائم سین اوپن ہو جاتا ہے. وہاں پر جو مرضی جا کر دیکھ سکتا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ٹھیک ہے.
اب یہ جو معاملہ تھا نا، یہ کرائم سین عام کرائم سین سے ہٹ کر تھا. یہ ایک کاروباری جگہ تھی جہاں لوگ اپنی دکان کا شٹر اوپن کرتے ہیں اور یاسین قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں. قرآن پاک کے بعد ہی کاروبار شروع ہوتا ہے. اور یہ بڑی مقدس جگہ سمجھی جاتی ہے جہاں سے آپ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کماتے ہیں. اس لیے یہ جو کرائم سین تھا یہ آپ کی اور میری لائف کا مختلف کرائم سین تھا. گھر ہوتے ہیں، بازار ہوتے ہیں اور ایسی جگہ ہوتی ہیں، ایسی جگہ بہت کم ہوتی ہیں، اور کرائم کرنے والے بھی خود وہی ہوں جن کی اپنی روزی کا اڈا ہو. اب جب آپ نے کہا کہ اس دکان کو توڑ دیا گیا، یہ بڑا دلچسپ سوال آپ کا. اور جب میں نے سوشل میڈیا پر دیکھی کچھ چیزیں تو پھر میں نے دوبارہ وہاں جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جب میں پہلی بار گیا تھا مجھے لگا تھا کہ اس دکان کے اندر جو کروڑوں روپے کا سامان ہے وہ پولیس با حفاظت اپنی موجودگی میں یہ ملزمان کے ٹھکانوں تک منتقل کروائے گی. کیا سامان کیا تھا وہاں پر؟ بیسیکلی جنرل سٹور تھا نا، کافی بڑا جنرل سٹور، کافی بڑا جنرل سٹور تھا. اس بازار میں ایک ہی جنرل سٹور تھا. وہاں بتاتے ہیں کہ رش نہیں ختم ہوتا تھا، وہاں زیادہ تر خواتین آتی تھیں. تو سوچیں ان لوگوں کے ذہنوں میں کیا غلاظت بری ہوگی کہ اس کا نتیجہ اس بچی کے ساتھ کس قدر زیادتی کی گئی. اب سب سے پہلے جب میں نے بتا دیا تھا کہ یہ جو منتقلی ہوگی یہ پولیس خود کروائے گی، کیونکہ پیسے والے ہیں پاکستان میں، پیسہ چلتا ہے. مطلب یہ جو اپوزٹ پارٹی ہے، یہ جٹ صاحب جو ہے جن کی دکان ہے وہ امیر بندے ہیں، امیر ترین بندے ہیں. ان کے ریلیٹیوز کی جن کی پراپرٹی ہے ان کی کافی زیادہ بیکریز ہیں سرگودا میں. اور بتایا وہاں پر جو لوگ تھے ارد گرد والے وہ بتا رہے تھے کہ یہ ٹوبا ٹیک سنگھ کے رہنے والے، وہاں پر ان کے پاس مربوں میں زمین ہے. اور یہ جو عباس جٹ نامی شخص ہے یہ ماضی میں کسی قتل کے مقدمے میں 9 ماہ کی جیل بھی کاٹ چکا ہے. اب اس بندے کا دکان کے مالک ریکارڈ ہے اور جو انکاؤنٹر میں پار ہو چکا ہے اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک بندے کو بچانے کی خاطر جب زیادہ ملزم ہوں تو کسی ایک کی قربانی دے دی جاتی ہے تاکہ کور کر دیا جائے اور سارا بوجھ اسی پہ ڈال دیا جائے. آپ مجھے بتائیں، ہمارے ادارے ہیں، افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ عام ہے پاکستان میں. کیا یہاں پر بھی وہی ہوا ہے؟ وہی اور ہونا ہے. آپ مجھے بتائیں اگر ارسلان کو انکاؤنٹر میں پار نہ کرتے، اس کو عباس جٹ کو کر دیتے، تو یہ جو مقدمے کا بوجھ ہے یہ کس نے اٹھانا تھا؟ پیسے کہاں سے آنے تھے ان کے وہ تو ملازم تھا 20, 25, 30 ہزار روپے کا. پیسے والی پارٹی تو عباس جٹ ہے جو مجھے بھی خرید سکتا ہے، آپ کو بھی خرید سکتا ہے، وہ کسی کو بھی خرید سکتا ہے. اور جس طرح ماضی میں اگر 8-9 ماہ کی جیل کاٹ کے واپس آ گیا تھا، اب حال میں بھی وہ اسی طرح ہوگا. آپ کے انٹرویوز میں اور مختلف کے انٹرویوز میں فیملی کی جانب سے یہ بتایا بھی گیا ہے کہ ہمارا مرکزی ملزم عباس جٹ ہے. ہاں، تو ان کا مطالبہ ابھی بھی ہے کہ جس طرح اس ملزم کو پار کیا ہے اس طرح عباس جٹ کو بھی کیا جائے. اب عباس جٹ کی جب بات کریں تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی قانون کے مطابق اسے سزا دی جائے گی. بھائی کون سا قانون، کس کے مطابق؟ میں تو کہہ رہا ہوں مقتولہ کے والدین کو، پوری فیملی کو، آپ کی جنگ ختم نہیں ہوئی. آپ نے اگر عدالتوں میں جا کر انصاف لینا ہے تو بھول جائیں پھر انصاف. کیونکہ مجھے وہاں پر لوگوں نے بتایا کہ 2, 4, 5 کروڑ روپیہ تو ان کے لیے 5-7 لاکھ روپے کی مانند ہے. 2, 4, 5 کروڑ روپیہ انہوں نے ایسے پھینکنا ہے اور اس کے بعد رخ ایسے تبدیل ہو جائے گا. آپ دیکھیے گا اب جتنے بھی ملزمان ہیں اس میں کسی کو سزا نہیں ہونی، کسی نے منطقی انجام تک نہیں پہنچنا، جس نے پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا. اے ڈی ملک صاحب، اس میں یہ بھی سنا ہے کہ فیملی کو پریشرائزڈ بھی ابھی کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے بھی اور ملزمان جو ہیں ان کی جانب سے بھی. اچھا، ملزمان بڑے بااثر ہیں، اس قدر بااثر ہیں کہ کل جب میں وہاں پر موجود تھا، وہاں پولیس کی موجودگی میں کسی کو جو راہ چلتے ہوئے لوگ ویڈیو بنا رہے تھے نا اس عمارت کی جہاں پر لوگوں نے لانتیں ڈالی ہوئی ہیں
اور پولیس پروٹیکشن دے رہی ہے خالی عمارت کی، عمارت اینٹوں کو کی پولیس پروٹیکشن دے رہی ہے ابھی بھی، عمارت کو دے رہی ہے، جن کی بچی کے ساتھ ظلم کی انتہا ہو گئی ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کے گھر کے باہر میں نے ایک پولیس اہلکار نہیں دیکھا. اس عمارت کے باہر 4 سے 6 اہلکار اور تقریباً 6-7 گھنٹے ایس ایچ او صاحب بھی وہاں پر موجود رہے خالی ایک عمارت کی پروٹیکشن کے لیے. پروٹیکشن کے لیے. اور جو ملزمان کے عزیز و اقارب ہیں وہ وہاں پر کبھی ساتھ والی دکان پر آ کر بیٹھ رہے تھے. اس میں نے ایک شخص کا انٹرویو لیا، مجھے وہ جب لگا تو مجھے کومنٹ سیکشن میں رابطہ کر کے مجھے بتایا کہ یہ جو بندہ جس کے آگے آپ نے مائک کیا اور وہ چلا گیا، وہ اس نے بات نہیں کی، یہ اسی عباس جٹ کا ریلیٹیو تھا. آپ امیجن کریں کہ ان کے جو لوگ ہیں، اب آپ نے کہا جی فیملی کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. اس دن فیملی چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہم نے انصاف لینا ہے، اگر نہ دیا گیا تو ہم خود لیں گے. یہ بچی کے ماموں کا موقف تھا. اب لوگ ظاہری بات ہے وہ صدمے میں تھے، پورے کا پورا شہر جو تھا وہ ایسے تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے اس شہر کے اندر. جو خواتین وہاں سے گزر رہی تھی وہ دیکھ کر رو رہی تھی کہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا. اگر کوئی بچے سے پوچھے وہ بیچارہ اس صدمے میں ہے. اب دیکھا کہ ان کا جو زور ہے نا اس کو کم کرنے کے لیے، جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ کارپوریشن کی گاڑی آتی ہے، بورڈ اتارتی ہے، تب تک وہاں سے سامان آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے. وہاں اس کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں وہ پتھر مارتے ہیں. یہ غریب مقتولہ کی فیملی جنہوں نے ہماری موجودگی میں سب سے پہلے، جب تک کسی کا انکاؤنٹر بھی نہیں ہوا تھا، ان کی دکان تو کیا ان کے شٹر تک کو کسی نے ہاتھ انگلی تک نہیں لگائی تھی. اور یہ جو لوگ آ کر پتھر مار رہے تھے، یا پھر جن لوگوں نے خالی دکان پر دعویٰ بولا، یا پھر ان لوگوں کو پلان کے تحت کہ مقتولہ کے جو لواحقین ہیں ان کا میڈیا سے خاموش کروانا، ہم اس نئی سازش کے تحت لوگوں کو انوالو کریں گے. خالی دکان کے اندر دھاوا بولیں گے، جو بچا کھچا ایکسپائر جو سامان تھا وہ ہم پھینکیں گے، ادھر پھینک دیا ادھر پھینک دیا، اور پھر ہم جا کر کہیں گے مقتولہ کے والد کو کہ یہ سارے کا سارا ملبہ آپ کے اوپر آنے والا ہے. لیکن ہم آپ کو پھر بھی بچا رہے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے خاموشی سے بیٹھ جانا ہے. آپ نے بس کہنا ہے جی ہمیں انصاف مل گیا، اب ہمیں قانون انصاف دے گا. وہی جو ہر ادارے میں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسے ہائپ والا کیس آتا ہے تو پولیس کی جانب سے ان کو انٹرویوز دینے سے منع کر دیا جاتا ہے، اور ان کی زبانوں کو تالے لگا دیے. اب شاید وہ نہ بولیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ یہ جو مقدمہ توڑ پھوڑ کا یہ پولیس نے اکرم کی مدیت میں دیا ہے، اور چند نامعلوم اور چند نامزد لوگوں کے خلاف جو نامعلوم ہیں، پولیس کہیں ان کو بھی نامزد نہ کر دے. یہ انصاف لیتے لیتے خود نہ مقدمات کا سامنا ان کو کرنا پڑے. تو اب وہ لوگ خاموش ہو چکے ہیں. ان کی آنکھیں بتاتی ہیں، میں نے ان کی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ یہ لوگ دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں. جب میڈیا پر نہیں آئے تھے، ان کے پاس کوئی نہیں آیا تھا. جب یہ میڈیا پر آئے، چیخے چلائے، لوگوں نے انتظامیہ پر لانتیں ڈالی، لوگوں نے ان کا ضمیر جھنجھوڑا کہ انصاف چاہیے، ہماری بچیاں غیر محفوظ ہو چکی ہیں. یہ جنگل کا واقعہ نہیں، یہ ایک شہر کا واقعہ ہے. جب شہروں میں ہماری بچیوں کے ساتھ اس طرح ہوگا تو گاؤں دیہاتوں کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. بالکل. اب وہ لوگ خاموش ہو چکے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی خاموشی بس جتنا ان کو انصاف ملنا تھا وہ مل گیا. عباس جٹ کو سزا نہیں کروائیں گے کیونکہ عباس جٹ پیسے والا بندہ ہے. وہ آنے والے دنوں میں بچی کا سودا کریں گے، اور کروانے والے کون ہیں؟ جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، ہم نے انصاف دلوا دیا ہے، ہم نے بچی کا قاتل اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے، اور وہی بچی کا سودا کروا دیں گے. اور پھر اس سودے کے اندر یہ لوگ بھی ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ ان کی سوچ سے زیادہ ملنے والا ہے مال.
کیونکہ ان کے پاس اتنا مال ہے. جو دکان ہے نا, جس دکان میں یہ وقوع ہوا ہے, اس کے ساتھ والا دکاندار بتا رہا تھا کہ یہ 4 سے 5 کروڑ سے زیادہ کی دکان ہی ہے, اور جو ان کی مربوں میں زمین ہے وہ تو اس کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہاں تو کسی کو 10-20 ہزار روپے کی رشوت کی آفر کرواؤ, وہ آپ کے سامنے لیٹ جاتا ہے. تو جب کسی کو کروڑوں روپے کی آفر ہوگی تو کیا کرے گا؟ اس بچی کے, اس غریب باپ کو جب کہیں گے کہ یار اب آپ کی بچی تو واپس نہیں آ سکتی, کیا لینا ہے؟ یہ سپریم کورٹ جائیں گے, ہائی کورٹ جائیں گے, وہاں سے اپیل کریں گے, خارج ہو جائے گی, سپریم کورٹ سے اپیل منظور ہو جائے گی, بے گناہ ہو جائیں گے. آپ کو کیا ملے گا؟ یہ لے لیں 1 کروڑ روپیہ, اپنی زندگی بنائیں, گھر لے لیں, کاروبار کر لیں, 1.5 کروڑ میں کروا دیتے ہیں. وہ بے بس جو باپ ہے, اس کے جو ارد گرد اس کے جو ریلیٹیو ہیں, جو اس دن مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم نے انصاف لینا ہے, ہم نے کسی صورت خاموش نہیں ہونا, آج وہ خاموشی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. آج وہ ڈی پی او صاحب کے دائیں بائیں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں پولیس نے انصاف دے دیا ہے. جب یہ ٹرائل میں جائیں گے, اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے انصاف لینا ہے, تو پھر میں دیکھوں گا کہ ان کو انصاف اس ملک میں رہ کر ان عدالتوں سے اتنے طاقتور لوگوں کو کیسے سزا دلوا سکتے ہیں. یہ تو ایک وکیل کی جو ابھی سٹارٹ ہونا جو کیس, یہ اس کی فیس ادا نہیں کر سکیں گے. تو انہوں نے اس عباس جٹ کو کیسے سزا دلوانی ہے. لیکن میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا اپنے اداروں کو, اور بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو, کہ سوچ لیں کہ آپ کی ریڈ لائن کو کتنی بار کراس نہیں کیا, بلکہ جگہ جگہ سے داغی کر دیا ہوا ہے. آپ کیسی وزیر اعلیٰ ہے؟ ایک غریب ملزم کو پار کروا کے کہتے ہیں جی ہم نے انصاف کروا دیا. میں چاہتا ہوں, میرا مطالبہ ہے, میری بیٹی تب محفوظ ہوگی. میں اس واقعے کے بعد, یہ آپ کے سامنے میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, میری چھوٹی بیٹی بھی ہے, مجھے ڈر آتا ہے. میری گلی میں جب بھی کوئی جو پھیری والے ہوتے ہیں جو چیزیں بیچنے کے لیے آتے ہیں, میں ان کو اپنی گرل سے دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ کسی بچے کے ساتھ تو کوئی غلط حرکت تو نہیں کرتے. آخر کار ہم نے کیا, مجھے بتائیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے کمروں میں, جیلوں میں قید کر کے رکھنا ہے؟ بالکل بھی نہیں. ریاست کیا کرتی ہے؟ ریاست آپ کو محفوظ معاشرہ دیتی ہے, ریاست آپ کے بچوں کو تحفظ دیتی ہے. ہم کیا کریں کہ ہم اپنے بچوں کو گھر بٹھائے رکھیں, ہم ان کو ذہنی مینٹلی طور پر ہم انہیں مریض کر دیں کہ وہ پاگل ہو جائے, کہ وہ باہر ہی نہ جائیں. یہ انسان ہے, انسان, معاشرہ انسانوں کے لیے ہے. بے شک. ریاست ہمیں کیا دے رہی ہے کہ اس کے ساتھ ہوا, ہم نے اس کے ملزم کو مار دیا. بھائی ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ سارے ملزمان کو مار دیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے ایسا معاشرہ دیں, ایسا قانون دیں, ایسا تحفظ دیں کہ ہم اگر آدھی رات کو بھی ہماری بچی کہے کہ میں نے باہر جانا ہے تو ہم کہہ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تب ممکن ہوگا جب قانون کے مطابق, آئین کے مطابق لوگوں کو سزائیں دی جائیں گی, اور ایسا معاشرہ مہیا کیا جائے گا شہریوں کے اندر, اور بچوں کے, بالخصوص بچوں کے لیے. اور بچوں میں ہم نے ان کو اپنے گھر میں مسحور کر کے نہیں رکھنا بھی, ہم نے ان کو بندی بنا کر نہیں رکھنا بھی, ہم نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ہم نے بچوں کو شعور دینا ہے, ہم نے بچوں کو بتانا ہے. آپ اسکول جاتے ہو, آپ کے ساتھ میل ٹیچر, کیونکہ آج کل کو ایجوکیشن ہے, اور اسکولوں میں بھی آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کے معاملات ہوئے ہیں. آپ نے بھی ریکارڈ کیے ہیں, میں نے بھی کیے ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دلوانی ہے کہ آپ کے ساتھ فرسٹ ٹائم بھی اگر کچھ ایسا ویسا نوٹ کرو, آپ نے گھر آ کر پہلے اپنے ٹیچر کو بتانا ہے, پھر آپ نے گھر آ کر اپنی ماں کو, اپنے باپ کو لازمی بتانا ہے. جب تک آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کرو گے, تب تک یہ معاشرہ ہمارے بچوں کا خود قاتل بنتا رہے گا. اور اس طرح کی نہ جانے کتنی منتہائیں اور اس درندگی کا شکار ہونے والی ہیں, اور نہ جانے کتنی وہ بچیاں جن کے کیسز, جن کے ساتھ اتنے ظلم زیادتی ہو چکے ہیں, اور لوگ شرم کے ہمارے سامنے نہیں آتے, یا پھر آپ اور میں کیمرہ لے کر ان کی آواز نہیں بن پاتے. بالکل روزانہ ہو رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. بالکل. لیکن کوئی ایک کیس, زینب سے بڑھ کر یہ بڑا کیس تھا, لیکن زینب کے کو بھی اس طرح کا انصاف ملتا نا, تو آج یہ درندے اس جگہ پر جہاں سے یہ اپنے بچوں کے لیے حلال کا رزق کماتے ہیں, یہ اس بچی کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے 1000 بار سوچتے. بے شک. اب
میں نے کچھ اور بھی خبریں دیکھی کہ ملزم کا ڈی این اے ہی میچ نہیں ہوا. اب یہ لوگ جو اس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں, ابھی تو ڈی این اے کی رپورٹ ہی نہیں آئی بھی. اچھا, ان لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ میں حیران ہوں. اب کافی حد تک یہ بھی ٹھیک کہہ سکتے ہیں کہ لوگ پریشر مزید ڈالنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس کی والدہ کی جو موقف آیا, میں نے ان کے حالات دیکھے سوشل میڈیا پر, تو مجھے بھی بڑی تکلیف ہوئی کہ یار غریب دا پتر مار دیتا ہے تو امیر نو مہمان بنا کے حوالات چ بٹھا دیتا ہے. یہ فرق ہے اس معاشرے میں. جب یہ فرق ختم ہو جائے گا نا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی جہاں مرضی جائیں اکیلی, آپ کو بھی کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا. میری جو بچیاں جو جوان ہو رہی ہیں, جو بڑی ہو رہی ہیں, ان کو بھی کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا. تو اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اس لائن کو ختم کرنا ہے, امیر اور غریب. اگر امیر جرم کرتا ہے تو اس کو بھی ویسے سزا دینی چاہیے. بالکل. اگر غریب جرم کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے, تو امیر کو کیوں نہیں ملتی بھی؟ عباس جٹ اس قتل کیس کا مرکزی ملزم ہے, جس نے آخری ٹائم تک ویڈیو فوٹیجز دیکھنے کے باوجود صاف انکار کیا کہ بچی میری دکان میں ہے ہی نہیں. پھر بچی کی مردہ حالت میں وہاں سے لاش برآمد ہوتی ہے. پھر وہ کیسے کہہ سکتا ہے, یا پھر اس کے بارے میں لوگ یہ کیوں نہ کہیں کہ یہ بے قصور ہے؟ لوگوں کا مطالبہ ہے, کروڑوں لوگوں نے یہ میسیجز کر کے, کمنٹس کر کے کہا ہے کہ سارا قصور اس دکاندار کا ہے. لیکن ہما اگر اس دکاندار کو سزا نہ ہوئی بھی, تو پھر سمجھ لیں کہ یہ جو ماورائے قتل و غارت ہو رہی ہے نا, یہ صرف ایک دکھاوا ہے. بالکل, یہ صرف دکھاوا ہے. اے ڈی ملک صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اتنی ڈیٹیل میں جا کے ہمیں پورے کیس کو بتایا کہ سنتے سنتے مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ میں آپ سے پوچھ پاتی. آپ نے اتنے اچھے سے کلیئر کیا. آج شاید یہ ملزم جو مرکزی ملزم ہے وہ انسانی عدالت, ہماری اس عدالت سے تو بچ سکتا ہے, لیکن اللہ کی عدالت سے اسے کون بچائے گا؟ اگر انصاف یہاں نہیں تو وہاں ضرور ملے گا. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آج کے دور میں ہمارے ڈیلی بیسس پہ پتہ نہیں نہ جانے کتنے معصوم بچے اور بچیوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. کچھ کو زندہ چھوڑ دیا جاتا ہے, ساری زندگی کے لیے ایک لاش بن کے وہ رہ جائیں, اور کچھ ایسے ہیں جن کو قتل کر کے اس دنیا سے ہی رخصت کر دیا جاتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ منتہا کو کتنا انصاف ملے گا. کیا عباس جٹ کو اس کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا؟ کیا اس کو اس کے گناہوں کی سزا ملے گی, یا پھر یہ بتا دیا جائے گا کہ ہمارا قانون بے بس ہے اور اب ہمارے قانون نے چوڑیاں پہن لی ہیں؟ مجھے اجازت دیں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. والسلام.